अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद रहते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की जो 149 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई है इसमें, और पंजाब हुकूमत जो है वो इसमें ज़िम्मेदार करार पाई है। इसके अलावा साबिक DGISI का जो बयान है वो भी सामने आ गया है कि धरना मुनज़्ज़िम नहीं बल्कि ख़त्म करवाया था। इसके ऊपर एक पैकेज देख के वापस आते हैं। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ाबाद धरने से जुड़े महरक़ात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने मुज़ाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। 22 नवंबर 2017 में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। इस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज़ हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी थी। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के तहावुन से मुआहिदा होने पर मुज़ाहिरीन मुंतशिर हुए। रिपोर्ट में कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी साजों को फैज़ाबाद धरने से सबक सीखना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख मुतासिर होती है। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरने के दौरान फौजी अफसरों, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियाँ दी गई। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। अबू बकर साहब, सामने आ चुकी है ये रिपोर्ट, और जो बयान दिया गया था वो भी सामने आ चुका है। बल्कि PTI ने तो ये मुतालबा किया है कि इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक किया जाए, और इसी तरह से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये भी देख रहे हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो इस कमीशन की रिपोर्ट से गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो वो एक बयानिया था PMLN का, उसके गुब्बारे में से तो बहरहाल इसने हवा निकाल दी है। चूँकि इस पूरी जो रिपोर्ट है, इसका जो असल ज़िम्मेदार है वो तो मुझे रावलपिंडी तक जो हुकूमत कायम थी लाहौर से, पंजाब हुकूमत, ये तो सारा खुरा उसकी तरफ जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे धरने को रोकने की बजाय इस्लामाबाद में या फैज़ाबाद के मकाम पर ला बिठाया आराम से, और उसके बाद फिर सूरत हाल ट्रिगर कर गई। और इसमें तो वाज़े तौर पर है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, उनकी क़यादत में जो एक आला सतही मीटिंग हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने ये टास्क जो है उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को मिला, और जो DGC थे उस वक्त जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको ये टास्क मिला उस वक्त के जो DGISI थे उनसे और आर्मी चीफ से। चूँकि धरना के जो शुरका थे या जो उसकी जो क़यादत थी, वो इसमें गारंटर जो है वो एज ए आर्मी चीफ के साइन चाहते थे, उनके नुमाइंदे के तौर पर बिल्कुल उन्होंने किया। और इसमें जो शहबाज शरीफ साहब का बयान है, शाहिद खाकान अब्बासी का है, एहसन इकबाल का है, एक उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, एक उन दिनों वज़ीर दाखिला थे, एक पंजाब के ताकतवर तरीन जो है वो वज़ीर आला थे। जी बिल्कुल। उनके जो बयानात हैं उससे तो क्लीन चिट मिल गई हुई है। तो वो जो एक बयानिया था जो हम सुनते आए हैं कि डिस्टेबलाइज़ किया उस वक्त के जर्नैलों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, अदालतों के ऊपर असरअंदाज हुए, फैसले हुए, और इस तरह की जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनको पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इस पर स्टैंड लेने का वक्त आया, जब इस पर क़याम करने का वक्त आया, तो मुझे लगा कि ये जो है वो सजदे में गिर गए हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है पोरस के हाथी साबित हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी कैंपेन के लिए। उनका अपना जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो ऑलरेडी जो है वो बड़े दबाव में है। चूँकि हम सुन रहे हैं कि वो एक नया बयानिए की तलाश में है, पुराना तो वो मिरासे गुमगश्ता की तरह उनके हाथ से निकल चुका है। चूँकि जिस तरह जिन हालात में वो यहाँ से निकल के गए, फिर जिन हालात में वो वापस आए, और फिर जिस तरह से इस मुल्क में इंतखाबात को डिले या ताख़ीर का शिकार किया जाता रहा कि तराजू के पलड़े जो हैं उसी तरह से बराबर हो जाएं, जिस तरह के हालात में मियाँ साहब को निकाला गया था। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा मियाँ साहब के लिए ये ब्लो बैक है। पॉलिटिकली उनके लिए ये उनके नैरेटिव की
ایک طرح سے رسوائی سے کم نہیں ہے، چونکہ اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ یہ جو ججز کا یہ جو 6 ججز کا خط ہے، جی جی، اس میں بھی سنا ہے کہ وہ اب باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ شاید وہ فریق بننا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں، ان کی کیبنٹ ان ججز کے خط کو 6 ججز کے خط کو نامناسب قرار دے چکی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اسے غلط قرار دے چکی ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال ہے یہ تو ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، یہ کنفیوژن جو کریٹ ہو گئی ہے اب، پہلے بھی ایسے ہی تھا، چونکہ ایک مفاہمت کا دھڑا تھا اس پارٹی میں، اور ایک جو ہے وہ کہتا تھا دباؤ بڑھے گا، مزاحمت ہوگی تو ریلیف ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ اب کھل کر قوم کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ کس طرح کی کنفیوژن کے اندر ملک کی ایک بڑی جماعت اور ملک کے ایک 3 وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں، ان کی جماعت کے اندر در حقیقت اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر کس طرح کی تقسیم کار ہے، جی جی، اور کس طرح سے وہ اپنے مووز کھیلتے ہیں اور کس طرح سے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ اس وقت کی حکومت کو سٹیبلائز کیا گیا، جی، اور پھر ہزار روپے بانٹے گئے، اور باوردی اس وقت کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں اب ان کی جس طرح سے تصویریں اور ویڈیوز ہیں، ہاں جی، ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا، لیکن یہ جو کریڈیبل یہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ڈٹرمن کیا ہے، یہ تو کلین چٹ ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو طاقت کے معاملات ہوتے ہیں، جن کا اقتدار کے ایوانوں میں تبدیلی سے معاملات جڑے ہوتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ہر کمیشن اور ہر طرح کی جو انکوائری رپورٹس ہوتی ہیں وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کو کلین چٹ اس میں ملتی ہے، اور یہی پاکستان میں سچ ہے جو اس وقت پریویل کر رہا ہے۔ نقی صاحب، آپ اس رپورٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں انکوائری کمیشن کی؟ ابو بکر صاحب نے ساری بات کرنے کے بعد ایک جملہ کہہ کے وہ ساری اپنی بات کو نگیٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں خاص طرح کے لوگوں کو ہمیشہ کلین چٹ ہی ملتی ہے، تو انہوں نے خود اپنی بات کی نفی کر دی، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ دی ہے اور یہ پنجاب حکومت کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ تو سیاستدانوں نے خود پیدا کیا، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ جب خان صاحب کی نو کانفیڈنس کی موو آئی تھی تو اس پہ بھی یہی ہے نا کہ اس میں کوئی اور انوالو نہیں تھا، اور اگر آپ ثابت کرنا چاہیں ابو بکر صاحب تو آپ کر پائیں گے ثابت کہ کوئی اور انوالو تھا، کوئی طاقتور حلقہ انوالو تھا اس میں، نہیں کر پائیں گے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے چونکہ تازہ خبریں آئی ہیں، جی جی بالکل صحیح، مجھے سمیرا یہ نہیں پتا کہ اس میں ان کا بھی ذکر ہے جو مظاہرین میں ہزار روپے بانٹ رہے تھے، جی ان کا ذکر، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں بانٹ رہے تھے؟ مطلب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی نا، اگر گورنمنٹ نے اس دھرنے کی اجازت دی تھی اور گورنمنٹ ذمہ دار ہے تو دھرنے والوں کو ہزار روپے بانٹنے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کا ذکر کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب، مجھے افسوس ہے ان پہ کہ وہ جتنے اپرائٹ بنتے ہیں ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہتے کورٹ میں کہ بھئی یہ دھرنا کس کے کہنے پہ ہوا، جی بالکل، ٹھیک ہے، فیض صاحب کا نام لینے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، اور لیکن ویسے وہ کہتے ہیں کہ میں اپرائٹ ہوں، مجھ سے آپ کو بات پوچھیں گے میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں فلاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں بھی غلط ہے۔ معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی بندہ اپرائٹ بھی ہو کسی نہ کسی معاملے میں آ کے اس کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، بالکل صحیح۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فیض آباد کا دھرنا تو ایک طرف آپ کا کیا خیال ہے جو یہ 120 دن کا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد ڈی چوک پہ، جی جی، وہ ایسے ہی ہو گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ فیض آباد دھرنے میں ابو بکر صاحب آپ کو پتہ ہے دیگیں کہاں سے آتی رہی ہیں، لوگ کیا کہتے رہے ہیں کہ کہاں سے دیگیں آتی تھیں، ان کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے پر بھی نوخیز بھائی اگر کمیشن بن جائے تو بیانی ایسی رپورٹ آئے گی، ہاں ایسے ہی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے سر، اس کی رپورٹ کی وجہ پتہ کیوں ایسے کیوں آئے گی؟ کیونکہ ایسے معاملات کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتا، آپ کیا کر لیں گے اس معاملات میں؟ لہٰذا خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ان کا شکوہ بجا ہے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ سے مطمئن، ظاہری بات ہے نہیں ہوں گے۔ اچھا چلیں کمیشن کی رپورٹ اب آ گئی نا، جی جی، گورنمنٹ کے مخالف بقول آپ کے کہ جی اس میں مواد ایسا ہے، سوال تو یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس دھرنے کا، یہ طے ہو گیا رپورٹ میں۔ نمبر 2، یہ رپورٹ تو آ گئی، تو اب اسے پبلک کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ہاں جی، اس کو تو پبلک کر دیں، بالکل۔ چلیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو پبلک نہیں ہوئی، وہ کسی اور طریقے سے کہاں نکل کے پہنچ گئی، لیکن اگر ایسا ہے لوگوں کا انکوائری کمیشن پہ اعتماد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ سمجھا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹس پبلک نہیں ہوتی۔ پبلک ہونے کا مطلب ہے کہ پبلک میں آئیں گی، لوگ پڑھیں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے، سوالات اٹھائیں گے، نکتے اٹھائیں گے، تو لہٰذا ان معاملات میں ابو بکر صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ جی میاں صاحب ججز کے معاملات میں فریق بننے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ
یہ خبر تو ہے کیونکہ جب شامی صاحب اور سلمان غنی صاحب ان سے ملے تھے تو یہ انہوں نے اظہار کیا تھا، لیکن اس کے اندر سمیرا پارٹی میں دو رائے ہیں۔ جی جی، ایک رائے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے ٹھیک ہے اس کیس کا، دوسری رائے یہ ہے کہ آپ الگ سے ایک کیس کریں، آپ اس کیس کا حصہ نہ بنیں، آپ الگ سے ایک کیس کریں۔ اگر آپ میاں صاحب اس کا حصہ بن گئے تو اس سارے کیس کا رخ کسی اور طرف ہی مڑ جائے گا۔ بالکل تو ایسے ہی۔ دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے، کہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا جو آج یہ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ الگ سے پٹیشن دائر کریں۔ بالکل تو صحیح۔ اس بارے میں ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، تو جس چیز کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ صحیح ہے۔ ابو بکر صاحب، اس رپورٹ کو پبلک کرنا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ کر دینی چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ جی بالکل، اس کو پبلک تو کرنا چاہیے نا۔ اب وہ زمانہ تو ختم ہو گیا کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی طرح، ثانیہ اوجڑی کیمپ ہو گیا، ضیاء الحق کا طیارہ بلاسٹ ہوا، اس طرح کے جو بڑے بڑے کیسز ہیں پاکستان میں، ان کی انکوائری رپورٹس آج تک سامنے نہیں آئی، نہ ذمہ داروں کا تعین ہوا ہے۔ ہاں جی۔ تو اس ملک کے جو حالات ہیں اور جس طرح کا کرائسس ہے، جس طرح کی پولرائزیشن ہے، یہ تو مور اوپننیس کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر تمام سٹیک ہولڈرز مخلص ہوں کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں اور عام آدمی کا جو انٹرسٹ ہے یا جو ٹرسٹ ہے وہ اس ریاست اور اس کے نظام کے اوپر بڑھے، ہم چاہتے ہیں تو کم از کم اوپننیس تو دینی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھی انکوائری رپورٹس ہیں یا جو بھی ان کے اوپر آگے فیصلے ہیں، عام آدمی کے سامنے سچ جو ہے وہ تو کھل کے آنا چاہیے۔ چونکہ آج معلومات کے اس تیز رفتار ترین دور میں آپ کب تک اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ چھپائیں گے؟ چونکہ تاریخ جو ہے وہ بھی بڑی بے رحم ہوتی ہے کہ اس تمام تر اس طرح کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اقدامات کے باوجود تاریخ جو ہے وہ تو بہرحال ایک اپنا سچ جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچاتی ہے۔ 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد معاملات کھل کے آتے ہیں۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں۔ اس ملک کے طاقتور ترین جو طبقات ہیں انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، اس پہ کم بات ہو، وہ پولیٹیکل نیریٹو کا حصہ نہ بنے، لیکن آج ہم نے بالآخر دیکھا 50 سال کے بعد اس ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت نے اسے ری اوپن کیا، اس کو کورس کریکشن کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے جو سویلین ادارے ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب وہ کل کی غلطیوں کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، ریوزٹ کرتے ہیں، کورس کریکشن کی طرف ایک رہنمائی کرتے ہیں وہ فیصلے۔ تو میرا خیال ہے اس سے عام آدمی جو ریاست سے ناراض ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے سسٹم سے، وہ بڑھتا ہے۔ تو اس ملک کا کرائسس بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اگر وہ ڈرائنگ روم میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو فال آؤٹس ہیں وہ عام آدمی کی لائف کے اوپر، پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر پڑے ہیں، تو کم از کم ان کو اس وقت نہیں تو آج تو کوئی اوپن کرے۔ جو آج معاملات چل رہے ہیں، جس طرح جیلوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں، یا کل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی ہے، یا اس ملک کے ہم نے پولیٹیکل سرفیس کے اوپر رجیم چینج یا اس طرح کی باتیں یا سائفر کے معاملات سنے ہیں، تو بہرحال یہ ایک اوپننیس کا تقاضا تو کرتے ہیں۔ چونکہ ان معاملات کے بعد اس ملک میں تقسیم بڑھی ہے، اس ملک کے شہروں میں، اس ملک کے صوبوں میں، اس ملک کے دیہاتوں میں اس طرح کے نیریٹیوز اب تو پاکستان کا ایک عام کسان جو ہے، ان پڑھ آدمی جو ہے، یہ تو اس تک بھی اس طرح کی باتیں چلی گئی ہیں۔ تو یہ کرائسس میرا خیال ہے تقاضا کرتا ہے شفافیت کا، اوپننیس کا، تاکہ عام آدمی کا اعتماد اس ریاست کے ساتھ، اس نظام سے دوبارہ جڑ جائے۔ نقی صاحب، خواجہ آصف آپ کو کیوں لگتا ہے، کیوں غیر مطمئن ہے اس رپورٹ سے؟ اس لیے کہ وہ حالات جانتے ہیں، حالات شاید خاقان عباسی صاحب بھی جانتے ہیں، حالات آپ بھی جانتی ہیں، حالات ابو بکر صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ان معاملات میں جو انکوائری کمیشن ہیں ان میں جب آپ کو، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو ججز کا خط ہے اس کا بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شواہد ہی موجود نہیں۔ وہ جو شواہد چاہیے ہوتے ہیں نا قانون شہادت میں، جو آپ کے پاس ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اور ایسے معاملات میں جب آپ دیکھیں، آپ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی آپ کا معاہدہ ہوتا ہے یا کسی قسم کی، تو وہ ان ریٹرن نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کیا کرے، اور اوپر سے ایک اور کام دیکھیں کہ جو سیاسی، یہ تو غالباً نخیز بھائی یہ معاہدہ ریٹرن ہوا تھا، اس کی تحریر بھی آئی تھی، وہ آئی، اسی کا بتا رہا ہوں میں۔ کہہ رہا ہوں کہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی اٹھ کے اس طرح کا دھرنا دیتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، تو وہ گارنٹر کے طور پہ فوج کو انوالو کرتی ہے، صحیح، کہ وہ گارنٹی دیں، ٹھیک ہے۔ تو سیاسی پارٹیوں کو یا جو عام پارٹیوں کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے کہ یار وہ انوالو ہوں، اول تو پہلی بات ہے انہیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، جب انہوں نے انوالو کیا تو پھر وہ جو آخری یہ ابو بکر صاحب بتا رہے ہیں معاہدہ، اس پہ سائن ہوئے۔ سب اب ہم معاہدے پہ نہیں آ رہے، میں معاہدے کے سائن کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی ہوگی، اس سے پہلے جو بات چیت ہوئی ہوگی، جو مشورے ہوئے ہوں گے،
जो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बात हुई होगी। हमारे पास तो अबू बकर साहब उसका कोई एविडेंस नहीं। वैसे ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया इनको इन्वॉल्व करने का, उसके मेरा ख्याल है मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आज मैं आपको बताऊं, देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो होते हैं ना, उनमें गवर्नमेंट के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स तो आ जाते हैं, बाकी वो जहाँ पे पर जलते हैं ना गवर्नमेंट के, वहाँ वो चीज़ें नहीं उसमें आती। मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि आपने 2014 का धरना था, या वो साहिवाल वाला केस था, आपको याद हो, वो जहाँ उन्होंने बच्चों को मार दिया था। क्या तय पाया उसमें? एक कातिल तो था ना उसमें, कोई तो कातिल होगा ना, या पुलिस होगी या कोई और आके मार गया होगा। उन बच्चों का कातिल कौन था ये तो नहीं पता चल सका। मॉडल टाउन वाले साने में क्या तय पाया? कुछ भी नहीं तय पाया। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि कानून बनता है गरीबों के लिए, हाँ जी, कमजोरों के लिए। कानून ताकतवर तो मकड़ी का जाला समझते हैं कानून को, ये कानून सिर्फ पकड़ता है गरीबों को, जो जिनके पास ताकत नहीं, जिनके पास अप्रोच नहीं। लिहाजा इस मामले में आप इसको जितना मर्जी रेगेते चले जाएं, ये फैसला पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये फैसला कहीं से भी होता, जब भी होता, ये यही होना था, यही आना था फैसला। अच्छा, इस रिपोर्ट में ना एक जुमले की इजाज़त दे दें नौखेज़ भाई, जो मुझे खैर की खबर नज़र आई है, उसमें कोर्स करेक्शन की बात है। उसमें लिखा है कि इस तरह के मोहतरम इदारों को ना इस तरह के मामलात में फ्रंट पर आकर डील नहीं करना चाहिए। हालात ये एक सजेशन है कोर्ट, सजेशन, हाँ, इसको ये जो इंक्वायरी कमीशन है, हाँ, इसमें ये अपनी जो इंक्वायरी कमीशन की सजेशन है। हाँ, बिल्कुल सही। इस पे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जो है वो रिस्पांस दिया, उनका क्या ना था वो सुन के वापस आकर डिस्कस करते हैं। जो फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो पब्लिक होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। इसको किसी फाइल में बंद करके अलमारी में बंद ना करें, पब्लिक करें उस चीज को। एक और अहम बात कि भावल नगर का जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट एक जज साहब उनके ज़ेर साया या उनकी निगरानी में होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो लोग उसमें कसूरवार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अबू बकर साहब, इसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। अभी नौखेज़ साहब ने 2-3 बार वो जजेस का जो ख़त है उस मामले का भी हवाला दिया। दूसरी बात, इन्होंने भावल नगर वाला जो इशू है उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि उसके भी जो हक़ाइक़ हैं वो भी सामने आने चाहिए। तो बात यहाँ पर यह है कि नौखेज़ साहब ने ये बात की कि जजेस वाला जो मामला है प्रॉबेबली उसमें से भी कुछ निकलेगा। उसकी रीज़न सिर्फ यही कि शवाहिद नहीं है उसके पास। अबू बकर साहब, जब शवाहिद नहीं होते तो आप इतनी बड़ी बात या इतना बड़ा दावा किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अभी ये अंदाज़ा कायम करना तो बहुत मुश्किल है कि उन मोहतरम जजेस के पास इसके सबूत नहीं होंगे, क्योंकि ये मामला अचानक नहीं आया, इससे पहले वो लेटर्स लिखते रहे। तो जब आप इस तरह के आईनी इदारों के अंदर आप इस तरह के मोहतरम जजेस होते हैं, तो इसका तो उनको भी अंदाज़ा है, चूँकि जो जजेस होते हैं इनसे मोस्टली हमने देखा है कि एक बड़ा इनका वकालत का बड़ा शानदार किस्म का इनका बैकग्राउंड होता है। जी बिल्कुल। तो इनको कानून शहादत का भी पता है, और इनको इस तरह के फैक्ट्स की अहमियत का भी अंदाज़ा है, और बारे सबूत का भी इनको अंदाज़ा है कि ये इनके कंधों के ऊपर बोझ है। तो मेरा ख्याल है ये अभी से प्री डिटर्मिन करना ये तो बड़ा मुश्किल है। नौखेज़ साहब बहरहाल उनके पास खबर होगी, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है इस पर यकीन करना कि इस खत के बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई या आगे, चूंकि ये फुल कोर्ट में मामला चला गया है, ये मामूली मामला नहीं है। बिल्कुल। चूँकि देखें जिस तरह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जो इंकशाफात थे, नहीं उन्होंने तो बाद में प्रोब भी हुआ ना, जी जी, नाम की तो मेरा ख्याल है सानवी हैसियत है। असल में तो उन सबूत और उस सारे मामले की बात है जिसमें इंटिमिडेशन की बात है, वो किस लेवल की होगी ये तो आगे जाकर डिटरमिन होगी। इस पर जिरा भी होगी, इस पे गवाहान भी शायद पेश होंगे, और जिन लोगों ने ख़त लिखा है वो भी जाहिर है इसमें जो भी उनकी पोजीशन होगी वो तो इसको ज़रूर साबित करेंगे, और कानून और आइन जो कहता है उसके मुताबिक ही। अबू बकर साहब, ये जो ख़त लिखा गया ना, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि जजेस ने केस नहीं करवाया। वो केस हो ना तो तब आपको जरूरत पेश आती है कि आप उस फुल कोर्ट में चला गया ना, नहीं फुल कोर्ट में चला गया ना, इंक्वायरी कमीशन बन गया, इंक्वायरी हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को लिखा, एक चीज़ यहाँ पे तय कर लें, लोगों के जहनों में है, क्योंकि हमारे मीडिया पे अक्सर यही सुनने को मिला बयानिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका प्रॉपर फोरम नहीं है जहाँ पे जजेस, जी बिल्कुल बिल्कुल, जजेस ने एक राय मांगी है जी, उनसे कि भी आप कोई राय दें, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो,
یہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں آتی. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ان عدالتوں پہ حکم نہیں چلا سکتے. صحیح. یہ انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں. جہاں بھی کوئی صوبائی عدالتیں ہوں گی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی. اچھا یہ جو اب خط کا معاملہ ہے اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروف کا جو معاملہ ہے نا یہ تو جب انکوائری کی سطح پہ آئے گا جی اور انکوائری ہوگی تو وہاں پہ اگر یہ اس طرف گیا اگر گیا جانا ہی پڑے گا نا. دیکھیں نا اس معاملے میں شوکت عزیز صاحب کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمت دکھائی, انہوں نے بار کی تقریب میں کھڑے ہو کے نام لیا. اچھا ان کا کیا بنا؟ ان کے پاس بھی ثبوت نہیں تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی جب بلایا گیا فیض صاحب کو تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو کبھی ملا ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا اس انکار کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو اس وقت بھی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اور نہ یہ ثبوت ہوتے ہیں اور نہ ایسے معاملات میں ثبوت رہنے دیے جاتے ہیں. بات یہ ہے بات ہوئی ہے یا نہیں. میرا اس وقت پہلے بھی آپ سے یہ ڈسکس ہوا تھا پروگرام میں کہ کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ طاقتوروں سے اپنے کچھ کام کروائیں. ٹھیک ہے, کچھ ججز, اور وہ کیا کرتے ہیں ججز ان سے فرمائشیں کر کے فلاں کام کر دیں, فلاں بیٹا میرا وہاں گیا ہوا ہے ذرا اس کا یہ مسئلہ ہے یا فلاں. بالکل ایسا ہی. تو وہ جب طاقتور یہ کام کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی بھی فرمائشیں لے کے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ ججز جو ہیں ان کو ہر جج کو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ججز پریشرائز ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمزوری تو ہوتی ہے. نہیں کمزوری نہیں ہوتی, میں وہی بتا رہا ہوں نا. کمزوری جب ہر شخص میں ہوتی ہے تو آپ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ججز اپنے فیصلوں میں کوئی کمزوری دکھا سکیں. آپ دنیا بھر کا جوڈیشری سسٹم دیکھ لیجئے, کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ حلف بھی یہی ہے. اگر ججز صاحب کو کسی نے دھمکایا تھا تو وہ اس کو کنٹیمپٹ لگاتے اور ان ریٹن اس کو لکھ دیتے, نوٹ لکھتے کہ یہ صاحب ہے انہوں نے دھمکایا, آئیں ذرا, اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا. آنے والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی. لیکن جب آپ کسی اللہ جانے کسی ٹریپ میں آئے یا نہیں آئے, یا آپ نے کسی کے کہنے پہ کسی کے دباؤ میں یہ سارا سلسلہ کر دیا, تو یہاں ابوبکر صاحب ایک بات یہ یاد رکھیے گا, یہ اگر معاملہ غلط ثابت ہوا, یہی ججز ہے نا جب ان کی عدالت میں, ان معزز جج صاحبان کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو یہ اس میں پروف مانگتے ہیں, اور جو پروف نہیں دیتا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. کیس خارج ہوتا. تو لہٰذا ان کو تو اس معاملے کا بہت زیادہ علم ہوگا. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہ کیمرے اور فوٹیج اور وہ جو سارا ملا ہے ان کو یہ پتا ہوگا کس نے لگایا, ان کے پاس پروف ہوں گے اس کے, یقیناً ہوں گے. اگر نہیں تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابوبکر صاحب اس پہ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ٹی ایل پی کے جو مالی معاملات ہیں, آپ کو نہیں لگتا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے تھی اس میں؟ دیکھیں جو فیض حمید صاحب کا جو بیان آیا ہے اس میں, جو ابھی تک ہماری نظر سے, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں تھا, ہمیں یہ کہا نہیں گیا تھا, ہمیں تو اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں احکامات ملے تھے اور میں نے اپنی چین آف کمانڈ سے منظوری کے بعد وہ کیے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے جو دیگر مالی معاملات تھے وہ میرا مینڈیٹ نہیں تھا, لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو اپنے جو دیگر ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے یا اس وقت جو آئی بی ہے وہ سویلین کنٹرول میں ہوتی ہے, اس کو متحرک کر کے اس کا ضرور حساب کتاب کرنا چاہیے تھا کہ کن لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا, کس نے ٹرانسپورٹیشن کی, کس نے ان کی بورڈنگ لاجنگ کے جو معاملات ہیں, اسلام آباد میں رہنے کے, کھانے کی جو دیگیں ہم سنتے رہے ہیں وہ کہاں سے آتی رہی ہیں. بہرحال یہ ہونا چاہیے تھا, یہ اس حکومت کا مینڈیٹ تھا, اسے کرنا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایک وقت آتا ہے یا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل معاملات میں کہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران جو ہیں انہیں بہرحال پولیٹیکل نظام کے لیے, اپنی حکومت کے لیے اور عوام کے لیے کہیں نہ کہیں سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن اسلام آباد میں بیٹھے حکمران اگر سٹینڈ ہی نہ لیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے پاس صرف یہی پوزیشن رہ جاتی ہے کہ ہم اس پہ محض تبصرہ کریں. ابوبکر صاحب اس سٹینڈ میں ساری حکومتیں شامل ہیں, سٹینڈ نہ لینے. جی بالکل, میں نے اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کی بات کی, میں حیران ہوتا ہوں, یہ کسی خاص جماعت کی بات نہیں. جی اسلام آباد میں جگہ چپے چپے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, ان کیمروں کی فوٹیج دیکھ لیں آپ کو ساری چیز سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ہمیں کسی پہ حملہ ہو یا کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہو یا کوئی پرابلم ہو تو پتہ نہیں اس وقت یہ کیمرے کیوں خراب ہو جاتے ہیں. ہمیں ان کیمرے اسی لیے لگائے گئے تھے کہ پتہ چل سکے کون کیا کر رہا ہے, کدھر سے کیا گیا. 9 مئی کے ملزمان بھی یہی روتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے سر. 9 مئی کے ملزمان کی تو ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, اس کے لیے سیکیورٹی کیمرے کی بھی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کیا رہا ہونے جا رہے ہیں, کیا یہ خواہش ہے پی ٹی آئی کی یا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے.
بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ کیا یہ ان کی ایک خواہش ہے یا واقعی کچھ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ کسی ڈیل کی صورت میں نہیں ہو رہی ہے. ان کا کیا کہنا تھا وہ سن کے واپس آ کے پھر ڈسکس کرتے ہیں اس پہ. ہم نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں, ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو. 3 کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپینشن اور اس کی سٹیٹس سائڈنگ ضروری ہے. روٹین سے بھی اگر ایئرنگ کرے ڈے ٹو ڈے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے. خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پہ مشتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا, اور وہ بلب جو ہے بیسیکلی جیل حکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی تھی جیل حکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وکلا کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹھے گا. آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا. ابو بکر صاحب, اپریل میں ہی رہا ہونے کی امید ہے پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اب یہ واقعی کوئی ڈیل کی صورت میں ان کی رہائی ممکن ہو رہی ہے یا پھر لیگلی معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ؟ دیکھیے, جو لیگل معاملات ہیں ان میں جن مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں ان میں تو ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ جس طرح کا ٹرائل ہوا ہے اور جتنی تیز رفتاری میں فیصلے ہوئے ہیں وہ الیکشن کے اس وقت ایک میسج اور ہوا چلانے کے لیے ضروری تھے. لیکن یہ کورٹ آف لا میں یا بڑی عدالتوں میں جب ایک اوپن سی بحث ہو, اچھے وکلا لڑ بھی رہے ہوں اور اچھے جورسٹ سن بھی رہے ہوں, تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح کے جو سزائیں ہیں وہ اس طرح سے قائم رہ سکیں. ٹھیک ہے, سزائیں معطل بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ضمانت آپ کا حق ہو جاتی ہے, اور پھر اس کیس کا جو مستقبل ہے وہ لڑتے رہتے ہیں وکلا, پھر اس کے بعد جا کر کوئی حتمی فیصلہ آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسا ہو جانا چاہیے تھا اگر ہم میرٹ پر جائیں. لیکن عدالتیں پھر وہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ میں ایک خط تھا, پچھلی بریک میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ معاملات کہاں سے کس طرح سے ڈیل ہو رہے ہیں اور کس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں اور ججز کی اپنی کیا رائے ہے اور ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. لیکن یہ جو فوری رہائی کی بات ہے اچانک ہم جو سن رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب عید سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی آئس میلٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ الیکشن ہو گیا ہے, ایک خاص طرح کے ماحول کے بعد فارم 47 کے بعد ایک نئی حکومت بن گئی, اور جو اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ نظام اب چلنے کی طرف چل پڑا ہے, ٹیک آف کرنے لگی ہیں چیزیں. تو ہو سکتا ہے کہیں یہ فیصلہ ہو رہا ہو کہ اب ضرورت ختم ہو گئی ہے, تو اب ذرا تھوڑا انہیں رہا کر دیا جائے. کہیں شاید یہ سوچ چل رہی ہو, کوئی حتمی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں. کھوسا صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. سر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گوہر صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ اپریل میں ہی جو ہے وہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کوئی امید ہے آپ کو, خواہش ہے آپ کی, یا پھر لیگلی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی گہری نظر ہے اس پہ؟ کھوسا صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ کھوسا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی ابو بکر صاحب اپنی بات مکمل کیجئے پلیز. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے, چونکہ بیک چینل رابطے تو ہوتے ہیں. اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ تو ایک صورتحال کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل فورس کو آپ دیوار کے ساتھ تو نہیں لگا سکتے, چونکہ عوام اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے, ریٹیلیٹ کرتے ہیں ووٹ کے تھرو. تو یہ اگر انڈرسٹینڈنگ کہیں پر ہے اور بیک چینل رابطے چل رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. صحیح. اگر پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کی پاکستان میں اسٹریٹ پار بھی ہے, ہم کھوسا صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں. کھوسا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے سر. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اپریل میں ہی خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. یہ خواہش ہے یا پھر لیگلی معاملات جو وہ سیدھے ہو رہے ہیں, کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں لیگلی سیدھے کیا مطلب, دیکھیں وہ جو 3 سال سزا کی تھی الیکشن کمیشن نے جو کمپلینٹ کی تھی وہ سسپینڈ ہو چکی. توشہ خانہ کی جو ہے وہ جو 14 سال کی تھی وہ سسپینڈ ہو چکی, معطل ہو چکی. جو سائفر کا کیس ہے وہ آج ہم نے کنکلوڈ کر دیا ہے, کل جو ہے پروسیکیوٹر نے کرنا ہے, 1-2 دن میں وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. اس میں تو واضح طور پر کورٹ کی آبزرویشنز آ گئیں
کہ سائفر جو ہے وہ پیش ہی نہیں کیا گیا, جو انسٹرومنٹ جو ڈاکیومنٹ عدالت کے سامنے روبرو پیش ہی نہیں کیا گیا, اس پر سزا کیسے بن گئی ہے. اور ویسے بھی اس میں کسی دشمن ملک کو تو کوئی مفاد اس سے مل ہی نہیں سکتا ہے. جو ایک ڈونلڈ لو ہمارے امبیسڈر عظیم مجید کو کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے عمران خان کو جو ہے وزارت عظمیٰ سے عدم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, ورنہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اس میں کون سے پاکستان کی تنصیبات خطرے میں پڑ گئی, یا وہ سپریم کورٹ بھی آبزرویشن دے چکی. جہاں تک القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس میں کل میں خود اس میں پیش ہو رہا ہوں, ہائی کورٹ میں ضمانت ہے, وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ختم ہو جائے گی. تو بالکل صحیح کہا گیا, کوئی ایسا کیس ہے عدت والا کیس, وہ بھی یہ دیکھ لیا کہ بھاگ رہے دوڑ رہی ہے. وہ جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے عباسی صاحب رضوان عباسی پیش نہیں ہو رہے, 2-3 مرتبہ وہ تاریخیں لے گئے, اور سیشن جج نے بڑا متنبع کیا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو میں اس کا فیصلہ کر دوں گا. اس نے 1400 سال اپنی تاریخ میں کبھی ایسی سزا نہیں ہوئی ہے. وہ شرمناک کیس ہے جس میں ہمارے مذہب کو بھی بدنام کیا گیا دنیا ساری میں. تو اس لیے یہ یعنی اس میں کون سی ایسی جو ہے کوئی اسپیکولیشن کی ضرورت ہے. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہفتے 10 دن کی مار ہے, اور یہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے. اور پھر خود ان کے مسلم لیگ نون کے جو ہے رانا ثناء اللہ کہہ چکے کہ ان کیسز میں تو سزا کوئی کسی, ہاں جی انہوں نے کہا کہ اجلت میں یہ ڈیسیژن دیے گئے. اچھا کھوسا صاحب سر یہ بتا دیں کہ آج کھوسا صاحب تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عید سے پہلے آ جائیں گے تو یہ یقینی بات ہے. کھوسا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ قانونی بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, تو مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلد جو ہے یہ اڈیالہ جیل سے فارغ ہو کے عوام کے اندر بالکل آ جائیں گے. جی کھوسا صاحب سر یہ بتا دیں کہ آج سائفر کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے, اس میں سنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی گرل کیا ہے ان کا جو سٹیٹس ہے کہ وہ پہلے ملزم تھے, پھر 2 مہینے غائب رہے, اور اس کے بعد وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. کوئی ایسی صورتحال آج ہوئی ہے سر؟ لیکن بالکل ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے جسے اپروور کہہ لیں, بے شک اپروور کہہ لیں. آپ نے دیکھا کہ 45 سال کے بعد جو ہے بھٹو کے ٹرائل میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے اور غلط سزائے موت ہوئی ہے, وہ بھی اپروور کے بیان پر ہی ہوئی تھی ایک. تو یہ تو اپروور ہی نہیں, یہ تو ملزم تھے موصوف. ملزم کو آپ نے 2 ماہ غائب رکھا, ان کی ساری فیملی پریشان ہوئی, ساری پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے شور مچایا کدھر گیا اعظم خان, کدھر گیا. اور یہ اس طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے جو ہے اسی طرح لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹی وی پر لا کر ان کا بیان بازی کر لی جاتی ہے. مانیکا نے بھی اسی طرح, مانیکا کے بھی فیملی نے اس کی پرچہ کروایا کہ مانیکا کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے, اور اس کے بعد مانیکا کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کو جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا گیا, اور پھر وہ مانیکا صاحب جو وہی کہتے تھے کہ میری بیوی سے زیادہ کوئی نیک پاک بیوی اس دنیا میں ہی نہیں ہے. اگرچہ طلاق کے بعد انہوں نے کہا کہ میری جو بیوی تھی وہ ان سے زیادہ نیک پاک کوئی نہیں. اور وہی مانیکا جب گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اور جب اس کو جو ہے پھر چھوڑا جاتا ہے تو وہی مانیکا صاحب سے بیان کروایا جاتا ہے کہ یہ عدت میں اس نے جو ہے نکاح کر لیا اور پھر سزا کروا لی جاتی ہے. تو یہ ایسی حرکات ہو رہی ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پاکستان جو ہے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, جن کو کوئی شعور, کوئی عقل, کوئی سمجھ, کوئی فراست, کوئی فہم نہیں ہے. تو یہ دنیا ساری اس پر ہنس رہی ہے سوائے اس کے کہ سزا کروانے والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی پذیرائی ہو رہی ہے یا ان کی بڑے بلے بلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے 8 فروری والا جو ہے عوام کا مینڈیٹ دیکھ لیا کہ عوام نے کس شعوری طور پر ان چیزوں کو مسترد کر دی.
तरस करके। अच्छा खोसा साहब अभी आप सारे केसेस की बात कर रहे थे, साइफर केस की भी, इद्दत वाले केस की भी, अलकादिर की भी, आपके अकॉर्डिंग तो इन सारे केसेस में बानी पीटीआई जो है उनको क्लीन चिट मिलने वाली है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो है वो आज कह रहे थे मुल्क में 2 कवानीन नाफिज हैं, उससे पहले भी उन्होंने 1-2 बातें की कि जो है वो उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ये एक बात है, कौन सी ठीक इन दोनों में से? में ये जो है इनके नाम आ रही है। आज 5 रुपए इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, जिससे सारा साइकिल पूरा महंगा हो जाएगा। और माशाअल्लाह ये इनको समझ ही नहीं आ रही है, नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं और पाकिस्तान से, मशरकी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं इन्होंने। एक मैंडेट को जो है दुष्कार कर इस तरह से मैंडेट को वायलेट करना, आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों को पजीराई न देना, उसका नताइज कितने खौफनाक होते हैं। ठीक है लतीफ खोसा सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे। नुक़ै साहब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तरफ तो अपना जो एक वो हिसाब किताब लगा कर बैठे हुए हैं, खोसा साहब ने कहा कि तमाम केसेस से जो है वो खान साहब कुछ तो सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, अलकादिर ट्रस्ट की वो बात कर रहे हैं, कल उसमें पेश होंगे, आज साइफर की समाअत हुई, तो अपनी तरफ से तो वो केसेस में खान साहब को बरी करके बैठे हुए हैं या क्लीन चिट देने, लेकिन दूसरी तरफ फिर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी इंसाफ ही नहीं मिल रहा हमें। ये आपने जो सवाल मुझसे पूछा उसका जवाब भी खुद ही दे दिया। और उसकी वजह यह है कि ये हर पार्टी में होता है। आप कभी शेख रशीद साहब के बयानात सुने ना, मजे का खेज, जब वो कहते थे इस ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी, हाँ जी, और ये हो जाएगा, तो प्रेडिक्शंस होती थी बिल्कुल, फलां रिहा हो जाएगा। इवन हम मियाँ साहब की दफा भी सुनते रहे, आ रहे हैं मियाँ साहब, बस आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, ईद पे जा रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ जाने का भी सुना था। वो तो अबू बकर साहब ने तो चूंकि एक मुखालफत करनी है तो इन्होंने तो ये नहीं, वो आज़ाद है ना, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं ना। तो खोसा साहब ने चूंकि ये उनके दिल की आवाज़ भी है और उनके वर्कर्स भी यही सुनना चाहते हैं और उम्मीद देनी भी चाहिए वर्कर्स को, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन लीगल ग्राउंड्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक तरफ तो यानी ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई जो हैं वो हम एतजाज साहब से सुनते थे ना, साइफर सिफर है, जी बिल्कुल, तो साइफर तो सिफर नहीं साबित हुआ। अच्छा, उनकी नज़र में साइफर सिफर होगा। यहाँ तो हमारे तो मुल्क में ऐसे भी लोग हैं सुमेरा, लोग कत्ल भी कर लेना तो उनके लवाहिकीन नहीं मानते कि हमारे बंदे ने कत्ल किया होगा, वो कहते नहीं हम नहीं मानते, ठीक है। तो ये तो खैर अभी केसेस हैं, 51 मेरा ख्याल है केसेस हैं टोटल खान साहब पे, और ये कहना कि उनके अपना अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल की तो 15 दिन बाकी बच गए हैं, इसका मतलब है 15 दिन में बाकी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो अलकादिर यूनिवर्सिटी वाले केस में खोसा साहब कह रहे हैं जी वो पेश होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो उसमें मजबूत दलाइल दें। मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कोई भी सियासी लीडर जो है उसको बाहर होना चाहिए, ठीक है, वो कोई भी हो, लेकिन इन मामलात में हजूर एक तरफ तो आप कहते हैं कि जजेस पे दबाव बढ़ा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जजेस खुल के फैसले कर रहे हैं, हाँ जी, यानी जो जजेस आपके हक में फैसले आ रहे हो जहां से, हाँ जी, वहां तो कोई दबाव नहीं। अच्छा, वहां क्यों नहीं दबाव? सवाल ये पैदा होता है ना, एक तरफ तो आपने कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है या जो आईएसआई है वो दबाव डालती है, अच्छा वहां नहीं वो डाल रही दबाव, वहां क्या मसला भाई, वहां क्यों नहीं डाल रहे दबाव? बकौल आपके कि जी वो दबाव डालते हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं डाल रहे? वहां आपके बकौल आपने जो लीगल अपना स्टांस लिया उसके मुताबिक फैसला आ रहा है, हाँ जी, आपकी लीगल बैटल के मुताबिक फैसला आ रहा है, आपके हक में आ रहा है, वहां नहीं कोई मुदाखलत कर रहा, जहां आपके बकौल मुदाखलत होनी चाहिए थी। नंबर 2, अगर उन्होंने वो जो फैसले जल्दी में आए, तुम्हारा समझने वाली बात है, इनका कहना जी वहाँ वैसे अबू बकर साहब भूल जाते हैं, 17 में भी ऐसे जल्दी आते होते थे फैसले। अच्छा सुने ना, सुने ना, एहतसाब अदालत में जो है पेशियां हुई जनाब। अच्छा सुने ये जो कह रहे हैं तो हमें अकबर के शेर सुनने को मिलते हैं, क्या हो गया सर? सुने तो सही ना, इन्होंने कहा कि जी जल्दी फैसले सुना के उनको सजाएं दे दी गई हैं, यही सुनते आए ट्रायल। सुने, वो तेज रफ्तार ट्रायल इनका इशारा होता था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कि उन्होंने तेज किए हैं, और उन्होंने कहा जिसने भी किए, ओहो मेरी तो सुन लेना, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तो अदालतें लगी एक केस में। मेरा अबू बकर साहब ये पॉइंट ये अगर आपके पास प्रेसिडेंट 18 में है तो सर फिर सर 18 का तो मैं मिसाल ही नहीं देने लगा, तो मैं इसके बाद कुछ और बात करने लगा, वो जब तक आप सुनेंगे नहीं आप तक पहुंचेगी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं इनका
اشارہ اس طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کیسز کو لیا، ان کے پیچھے انہوں نے اپنا طاقت لگائی، لہٰذا ان کے فیصلے جلدی ہو گئے۔ وہی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے نا، تو اب ان کیس کے خلاف کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ جی کیسے ہو رہے ہیں؟ کس بات کو مانوں؟ وہ جو انہوں نے تیز فیصلے کرائے یا ان کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا پیٹرن دیکھیں نا، وہ الیکشن سے پہلے تھے، اب شاید ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اب ایک نئی حکومت بن گئی ہے، اب آپ کا یہ کہنا سر یہ کسی بھی عدالت میں یہ مقدمے نہیں ٹھہر سکتے۔ 2.5 گھنٹے آپ نے بات کی ہے، مجھے نہیں، جس میں نہیں 2.5 گھنٹے کی بات نہیں، آپ ان فیصلوں کا دفاع کر رہے ہیں جو 10 گھنٹوں میں ہوئے ہیں۔ سر میری بات سن لینا، بعد میں کم از کم کرنے دینا سر، وہ فیصلے 10 گھنٹوں میں نہیں ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب گواہی دے رہے ہیں، بدترین مخالف ہیں بانی پی ٹی آئی کے۔ آپ نے ان کا پھر پورا بیان نہیں سنا، میری پہلے یہی پورا بیان کہا اجرت میں کیے گئے سمیرا، ایک تو میری بات سنیں، میں جب جملہ کہہ رہا ہوں، میں جب کوئی جملہ کہے نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس کو پڑھ نہیں جاتے، اگلا جملہ ہے جب تم شراب کے نشے میں ہو، ٹھیک ہے نا، تو پورا جملہ تو ہونے دینا، آدھا جملہ پکڑ کے آپ اس میں سے، سر آدھا جملہ کیوں پکڑ رہے ہیں ابوبکر صاحب؟ بتائیں کیا بتاؤں، مجھے بتائیں، اب سارا وہ موشن آپ توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں بتائیں۔ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جب میں اپنا پورا جملہ مکمل کروں گا، بات مکمل کروں گا، تب سمجھ آئے گی۔ میں ان کے جملے سے سٹارٹ لے رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں یہ دلیل دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوئے، جو رانا صاحب کا بیان آیا، بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں یہ فیصلے کر رہی ہیں اور اس میں یہ سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، اس کا فارن فنڈنگ کیس کا آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 9واں سال شروع ہو گیا۔ دیکھیں فارن فنڈنگ کیس اس وقت زیر بحث وہ حضور میری بات تو سن لیں، یہ اڈیالہ میں جو ٹرائل ہوئے ہیں ان کیسز پہ بات کریں سر۔ ابوبکر صاحب پھر وہی بات، نہیں، یہ ایکویشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں مثال دوں، نہیں ایک منٹ، ایک ایسا کیس سر جس میں آپ حق کے دفاع لے لیں اور اسٹیٹ کونسل بلا کر کہیں کہ جرا کریں، ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ میری بات نہیں ہونے دے رہے، اس کو فارن فنڈنگ سے ملا رہے ہیں۔ بھائی میں جس کے فارن فنڈنگ تو دیگر جماعتوں کے بھی ہیں، آپ نے کسی دن سنا ہے کہ اس کی کوئی ہیئرنگ ہوئی؟ ابوبکر صاحب آپ کی ساری بات میں نے سنی، حضور والا، نہیں کیوں نہ کروں بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن بات تو پوری سن لیں میری۔ سر کانٹیکسٹ تو ٹھیک ہے، سر کانٹیکسٹ بھی غلط کر لیتا ہوں، میرا مقصد آپ کو محض تو نہیں نا، نہیں کانٹیکسٹ بھی غلط کر لیتا ہوں۔ جب آپ بولیں گے، آپ مجھے ثابت کر دیں کہ یہ کانٹیکسٹ بھی غلط تھا، یہ مثال بھی غلط تھی، اور میں پوری تسلی سے آپ کی بات سنوں گا، مطلب بات تو کر لینے دینا۔ جہاں میں سپیڈ پکڑتا ہوں آپ درمیان میں ایک سپیڈ بریکر کی طرح آ جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں میں کیسے سپیڈ پکڑوں؟ بالکل یہ نیت نہیں، آپ بات کریں، لیکن ظاہر ہے ریکارڈ کو تو درست کرنا ضروری ہے۔ سر ریکارڈ آپ نے نہیں درست کرنا، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالی۔ ریکارڈ درست کرنے کے لیے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، سننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں پھر مجھے بات وہیں سے شروع کرنی پڑے گی، تو اب ٹائم آپ نے ویسٹ کر دیا میرا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جو کیسز کے فیصلے ہیں نا، یہ کیسز شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ان کے فیصلے جلدی ہوئے ہیں۔ آپ ان کی ہیئرنگ سنیں، کب کب انہیں بلایا جاتا رہا، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے رہے، سٹے ملتے رہے، سٹے کے باوجود بھی اشتہاری بھی قرار پائے کئی جگہوں پہ۔ ان مقدمات میں ان جو آپ کے کیسز چلے ہیں، ان میں فیصلے جب آپ سن کے نا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ یار یہ فوراً فیصلے کر دیے جائے، کون سا رکھنا چھوڑا گیا ان فیصلوں میں، اور یہ کہنا کہ جی خان صاحب 15 دنوں میں آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ سمیرا اس کے پیچھے ظاہری بات ہے، ابوبکر صاحب جانتے ہیں، خان صاحب نے اگر وہ جب کہتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب کا بیان ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا، سوری، تو وہ کس سے بات کریں گے سمیرا؟ وہ طاقتوروں سے بات کریں گے نا، تو یعنی ایک این آر او مانگا جا رہا ہے نا۔ یہی ہم لفظ سنتے تھے خان صاحب سے، کوئی ان سے کہتا تھا نا آئے مل کے بیٹھے، میاں صاحب ان کے گھر چلے گئے تھے، سمیرا میاں صاحب بطور وزیر اعظم ان کے گھر چلے گئے تھے بنی گالا، بالکل۔ تو آج بھی اس وقت کیا کہا جاتا تھا، کوئی بندہ بات کرتا تھا تو آگے سے سننے کو ملتا تھا این آر او نہیں دوں گا، میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ان سے، کیونکہ الزام لگ جائے گا این آر او مانگ رہے ہیں۔ اب جب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں اور انہی سے ملنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا شعر ہے جی، وہیں سے دوا لینا چاہ رہے ہیں پھر اسی اتار کے لڑکے سے، لڑکے کہہ لیتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے ویسے اس کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہی چاہ رہے ہیں، اور یہ سائفر والی جو آپ نے مثال دی انہوں نے، لطیف کھوسا صاحب نے، کہ جی ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے، ڈونلڈ لو واقعی کوئی نہیں ہے، وہ ککھ نہیں ہے۔ آپ نے سارا دیکھ لیا کانگریس کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ اسی امریکہ کو گالیاں دیں اور اسی امریکہ کے لیے دعا کریں کہ وہ جی ٹرمپ آ جائے، ٹرمپ ایویں میں پاکستان جا رہے ہیں ٹرمپ، تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ان کیسز کے فیصلے
उसी रूटीन में हुए हैं जिस रूटीन में पहले होने होते हैं फैसले। इत्तेफाक ये है कि इससे पहले इलेक्शन आ गया था, लिहाजा आपको लगा कि ये फैसले इसलिए जल्दी हुए हैं क्योंकि इलेक्शन आ गया। चलिए अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अकर साहब भी कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो उनको जहाँ पर एक्टिव होना चाहिए वहाँ पर हो नहीं रहे, लेकिन वो एक्टिव हो गए, तंदूरों पे एक्टिव हो गए हैं। नान भाइयों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, वापस आते हैं और इस आम टॉपिक पे दोबारा हम डिस्कशन करते हैं। रोटी 16 रुपए की होगी, 16 से ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे, ठीक है? 20 रुपए ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे। जी अबू बकर साहब, चले नुक़ैस साहब से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये नुक़ैस साहब, मियाँ साहब एक्टिव हो गए और ये पब्लिक लेवल पे सोशली एक्टिव है। मैं रिक्वेस्ट करूँ एक, जी ये आप अबू बकर से स्टार्ट करें। अच्छा, ये बताएंगे, ठीक है ना? मैंने तो बताना ही है जो बताना है। ये जो बात करेंगे वो तो पापोश में लगाई किरण आफ्ताब की जो बात की, खुदा की कसम लाजवाब। इनको वैसे भी शौक है। असल में तो लाजवाब इक़दामात जो है ना वो तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि ये लाजवाब इक़दामात हैं। ये मैं पहली रियासत देख रहा हूँ जो रिलीफ देने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों से उठाकर नान भाइयों के ऊपर डाल रही है। ये वो हुकूमत है जो रिलीफ की जिम्मेदारी कह रही है कि वो जो किसान है, जो गंदम उगा रहा है, वो सस्ती गंदम दे दे, और ये जो महंगी गैस के ऊपर रोटी बना रहे हैं तंदूर पे, ये सस्ती दे दे। और साथ कह रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी ले लो, 16 रुपए की रोटी ले लो। रात को इसी हुकूमत ने 4 से 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। मियाँ साहब 4 रुपए रोटी की नवीद सुनाने तो आज नजर आ गए, अच्छी बात है बहरहाल, लेकिन रात को वो जिस मीटिंग से गुस्से होकर उठ गए होंगे उसके विजुअल्स हमारे पास नहीं है। मुझे अच्छा लगता है मियाँ साहब अब अगले दिन जो आने वाला है वो पंजाब के किसी खेत में चले जाएं जहाँ गंदम कट रही हो, उस किसान के कंधे पे हाथ रखें और उससे पूछें कि बाबा तूने ये 6 महीनों में ये तुमने गंदम उगाई है इस मुल्क में जिसमें 30% महंगाई हुई है एक साल में, उस 30% महंगाई वाले साल में जिसकी गंदम का पर मन 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, 3900 रुपये है, तेरे ऊपर क्या बीती बाबा? तेरी मार्केट क्रैश कर गई है, 2900 रुपये में तो मन बेच रहा है। क्या ये किसान की और नान भाई की जिम्मेदारी है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी या पंजाब के 13 करोड़ के आवाम को सस्ती रोटी देना? कोई एक शोबा बता दे जिसमें कीमतें कम गई हो। हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए, पब्लिक की वेलबींग के लिए आगे आना चाहिए। इस तरह से जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक्टिव होना चाहिए, मगर कोई प्लान तो हो, कोई रिसर्च तो हो। ठीक है, वो अच्छे इनिशिएटिव्स भी कुछ ले रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि उन्होंने पंजाब भर में जो कीमतें हैं आम दुकानों के ऊपर, उसके ऊपर एक ऐप मुतारिफ कराई है। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। कार्य हुकूमत जो है इसको डिजिटाइज करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप ऐसे अहकामात लेकर आएँ, ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो कम से कम अक्ली तौर पर दुरुस्त महसूस हो रही हूँ। देखें ना, ये जो आटे की कीमत गिराई है इसमें भी तो 400-500 रुपये सब्सिडी की हुकूमत डाल रही है ना, कहीं से तो ला रही है, कहीं से डाल रही है। लेकिन किसान जो है, जो पूरी फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ी अहम तरीन हमारा कंपोनेंट है, जब आप उसको नाराज़ कर देंगे, उसकी मईशत ख़राब कर देंगे, या ये जो नान भाइयों का मामला है इसको आप ख़राब कर देंगे, तो ये तो इससे और अनरेस्ट फैलेगा। आम आदमी को सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए, मैं भी इसके हक़ में हूँ, लेकिन ये आप ज़बरदस्ती जो है मार्केट के ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, चूँकि आप बाकी शोबाजात में तो फ्री मार्केट इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी की बात करते हैं। IMFC भी आपसे यही कहता है कि आपका स्टेट बैंक जो है रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है उसमें कम से कम मुदाखलत करे, एक्सचेंज रेट भी उसके मुताबिक हो, आपकी करेंसी का रेट भी आपकी उसके मुताबिक हो। ठीक है, तो लेकिन जब आप गरीब तबका आता है इस मुल्क का, नान भाई है या किसान है, उस पर आप चढ़ दौड़ते हैं। मेरा ख्याल है मुझे इसमें होमवर्क की कमी लगी है। जी नुक़ैस साहब जवाब दीजिए। जवाब अब मैं देने लगा हूँ और मैंने किसी तसल्ली से अबू बकर साहब को सुना। बिल्कुल ऐसा ही सर, आपको पूरा मौका है। आप होमवर्क की बात कर रहे हैं ना अबू बकर साहब, पहला तो ये ज़हन में रखिएगा, मैं जहाँ तक समझा हूँ, अभी देखिएगा अबू बकर साहब बोलेंगे, मैं जहाँ तक समझा हूँ अबू बकर साहब को रोटी सस्ती होने पे एतराज़ है, और ये इनको दुख हुआ है कि रोटी क्यों सस्ती हो गई है। 100 चीज़ें महंगी हो जाएं, हम भी मानते हैं हुई हैं, कोई एक चीज़ सस्ती हुई है तो उसकी तारीफ़ तो कर दें कि हुई है यार सस्ती, वाकई, बजाय इसके कि उसको कहें कि इसको क्यों सस्ता किया है, तो दोबारा महंगा कर देते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं दोबारा महंगी कर दें ताकि सारी चीज़ों के बैलेंस में आ जाए, हर चीज़ आ जाए। ठीक है। कहीं कोई खैर की खबर मिलती है
اتنے مشکل حالات میں کہیں کوئی خیر کی خبر مل رہی ہے اس کو کہیں تو خوشی منا لینے دیں. دوسری بات وزیر اعظم نواز شریف اور مریم سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ گئی ہیں سی ایم پنجاب جو ہے تندوروں پہ. یہ تانا بن گیا ہے. یہ ابوبکر صاحب نے کہا کہ اب وہ تندوروں پہ پھر رہے ہیں. گویا انہیں میں تو کہتا ہوں انہیں گلیوں میں بھی پھرنا چاہیے, انہیں ریڑیوں پہ بھی جانا چاہیے. بالکل اس ملک کی پنجاب کی سی ایم ہے, ہاں جی بالکل, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جائیں لوگوں میں, اس میں کیا حرج ہے؟ لنگر خانوں پہ جانا ٹھیک تھا, لنگر خانوں پہ جانا ٹھیک تھا. میں نے کہا نا جائیں نا, کل کسانوں کے کھیت میں جائیں نا. میں نے کہا تھا بولیں گے, نہیں میری بات سنیں نا. میں نے یہ کہا ہے, آپ نے شاید سنا نہیں ہے. میں نے کہا کل کسانوں کے پاس. بھائی سنیں, میری سن لینا. آپ نے طے کیا کہ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ نہ جائیں, وہ جائیں. دیکھیں پھر میری بات توڑ دی. کل بھی جائیں. میں کہاں سے شروع کروں مجھے بتائیں؟ یہیں سے دوبارہ شروع. نہیں یہیں سے میں کیسے شروع کروں؟ آپ تسلی کیوں نہیں رکھتے ابوبکر صاحب کہ یہ باتیں آپ جب میں ختم کر لوں گا پھر بول رہے سر میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا. اچھا پوائنٹ ہے, جاننا چاہیے بالکل فری ہینڈ دیا. یہ ہو نہیں سکتا سمیرا کہ کوشش کرنی چاہیے, جانا چاہیے لوگوں تک. میں اس میں حرج نہیں کر رہا, اس میں کوئی میری مخالفت نہیں ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کل کو وہ آپ کہیں کہ جی کسانوں کے پاس جائیں تو آپ کہیں جی وہ ان کے پاس کیوں نہیں گئے, جو موٹر مکینک ہے ان کے پاس کیوں نہیں گئے, وہ فلانے تھے ان کے پاس کیوں نہیں. سنیں, روٹی سے ریلیونٹ ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, بہت اچھا جیسچر دیا انہوں نے. ہم تو یہ دیکھتے تھے خان صاحب جو ہیں وہ جاتے تھے, وہ جو انہوں نے لنگر خانے بنائے ہوئے تھے اس پہ جا کے ان کا معیار چیک کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو پسند ہوتا ہے نا وہ تو صدقے والی جائیداد ہے. ہائے 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 کیا بات ہے, وہ سرائکی کی مثال ہے, باندھے دی ہر چیز باندھی ہے. ابوبکر صاحب کو آتی ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہاں اینو سجدی بڑی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا میرے پاس نا ایک ویڈیو ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابوبکر صاحب کی نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی ہی گورنمنٹ کے اگینسٹ کچھ بات کر رہے ہیں, اور وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہم نے ڈسکس کیا وہ بھی انہوں نے بات کی. ایک نجی چینل پہ ڈسکشن کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کی, وہ سنتے ہیں پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اگر نون لیگ عوام سے کیے ہوئے وعدے جو الیکشن میں کرتی رہی ہے وہ پورے نہ کر سکی, اور کڑوے فیصلے جو ہوں گے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے, کیونکہ ملبہ تو آپ کی جماعت پہ ہی گرنا ہے؟ نہیں, اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی, پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے, اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے, معاشی کرائسس ہے, اس سے نکالتے. اب دیکھیں ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی. نقی صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم عوام سے وعدے بھی کرتے اور وعدے پورے بھی کرتے, اب نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک سادہ سا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, وقت چونکہ کم ہے. جی, پی ٹی آئی نے وعدے کیے, خان صاحب نے وعدے کیے کہ اگر ان کی گورنمنٹ آئی تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, جی جی بالکل, وہ کر سکتے ہیں پورے وعدے, بالکل کر سکتے ہیں. کیسے کیا مطلب؟ روٹی سستی کر سکتے ہیں, وفاق میں نہیں نا ان کی حکومت. جی جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کہیں گے کہ بھائی وفاق میں تو ہم نہیں ہے نا, جو وعدے ہم نے کیے تھے پاکستان کے لیے, جیسا بھی ان کا جو دل چاہتا ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے. صاحب یہ کیا بات ہوئی, وہ تو شہباز شریف نواز شریف ایک نہیں ہے. سن لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کولیشن گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے ان کی مرضی سے وعدے وہ کام ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ سمپل جب کسی کو دیتے ہیں نا, میجورٹی دیتے ہیں, تو پھر اس پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ہر وہ وعدہ پورا کرو جو پورا کرنا. آپ کی بات سمجھ میں آگئی. جی آپ بھی اپنا شارٹ کمنٹ دے دیجیے ابوبکر صاحب اس پہ. سمیرا, بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ اب سیاست نہیں ہے, یہ تماشا ہے کہ آپ کے گھر میں پرائم منسٹر ہو, آپ کی ساری جو آپ کے سیاسی رفقائے کار ہیں وہ منسٹرز ہوں, آپ کی بیٹی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں, اور آپ کہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ بھی نہیں آیا, حکومت بھی ہماری نہیں ہے, ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں. یہ سیاست تو ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب فرما سکتے ہیں. میرا خیال ہے نیا بیانیہ یہی ہے جو ہم سن رہے ہیں. آپ شوق سے ٹوکیں. خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی. خان صاحب کی گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں. جب بھی کولیشن گورنمنٹ تھی سر آپ نہ لیتے کیا کہتے تھے, یہ حکومت تجربہ کار ہے, یہ تو تجربہ کہتے تھے. بہت شکریہ گل نقی صاحب کا بھی, احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.